أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جلسہ سالانہ UK کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ یہ 100 سالہ جبلی کا وہ جلسہ سالانہ تھا جس میں خلیفہ وقت کو بھی شمولیت کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس وجہ سے دنیا کے کونے کونے سے ہزارہا کی تعداد میں احمدی اس جلسے میں شمولیت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ امسال بھی اس جلسے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس جلسے میں حسب سابق خلیفۃ المسیح کو بھی نمائندگی کی توفیق نصیب، لیکن اس کے علاوہ بھی اس جلسے کو ایک امتیاز حاصل ہے کہ یہ UK کا 25واں جلسہ سالانہ ہے۔ اگرچہ ہماری نظر میں تو اعداد کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی، مگر دنیا کی نظر میں 25ویں کا عدد ایک اہمیت رکھتا ہے، اور اس عدد کے ساتھ دنیا میں سلور جبلی منائی جاتی ہے۔ چنانچہ جہاں تک عام انسان کی نظر کا تعلق ہے، اس جلسے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اسے UK کا سلور جبلی کا جلسہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جلسہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، جماعت احمدیہ کا جلسہ ہو، وہ ہر جگہ ہمیشہ خدا کی خاطر منعقد کیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے احمدی جہاں تک ان کو توفیق ملتی ہے بڑے ذوق شوق سے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض ایسے مواقع ہیں جب کہ شامل ہونے والے نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں اور تاریخ ان کی شمولیت کا اندراج کرتی ہے اور ان کی گنتی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ بعض ایسے مواقع بھی ہیں اور ایسے ممالک بھی ہیں جہاں تاریخ کی ظاہری آنکھ ان جلسوں تک نہیں پہنچتی اور ان جلسوں میں شامل ہونے والوں کی قربانیوں کا اندراج نہیں ہوتا، لیکن خدا کے فرشتے جو تمام نیکیوں کو درج کرنے پر مقرر ہیں، وہ یقیناً دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی خدا کی خاطر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کا اندراج کرتے ہیں اور ان کی اطلاع ملأ اعلیٰ میں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی مثال یوں دی کہ خدا کے کچھ فرشتے ہیں جو صبح کو اپنی باری پوری کر کے خدا کے حضور رپورٹ پیش کرنے کے لیے رفع کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو شام کو اپنی باری پوری کر کے خدا کے حضور رپورٹ پیش کرنے کے لیے رفع کرتے ہیں۔ ان میں سے
बाज़ फरिश्तों का गुज़र एक ऐसी मजलिस के पर से हुआ जो खुदा के ज़िक्र से मामूर थी। यानी उस मजलिस में मुख्तलिफ लोग अपने अपने रंग में खुदा की महब्बत का ज़िक्र कर रहे थे और उसकी शान के गीत गा रहे थे। उन लोगों का ज़िक्र करते हुए उन फरिश्तों ने खुदा के हुजूर जब ये मामला पेश किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उनसे राज़ी हूँ और मैं उनको बख्शता हूँ। ये सुनकर उन फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि या ए खुदा, उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे या एक ऐसा शख्स भी शामिल था जो राह चलते हुए सस्ताने के लिए उस मजलिस में बैठ गया था। वो तेरे ज़िक्र की खातिर उस मजलिस में नहीं बैठा। तो खुदा ताला फरमाएगा कि मेरा फ़ज़ल उस पर भी नाजिल होगा, उसको भी मैं बख्शता हूँ, क्योंकि ये मेरे नेक बंदे जो खालिसतन मेरे ज़िक्र की वजह से इकट्ठे हुए हैं, उनकी सोहबत पाने वाला भी बरकतों से महरूम नहीं रह सकता। बस हर अहमदी जलसे में खा वो कहीं भी हो, खुदा के फरिश्तों का ये निज़ाम जारी और सारी और मुतहर्रिक रहता है। और ना सिर्फ ज़िक्र इलाही की खातिर इकट्ठे होने वाले अहमदी मुसलमान खुदा से बरकत पाते हैं, बल्कि उनकी मायत में आने वाले लोग भी खुदा ताला से बरकत पाते हैं। और जहाँ तक तकलीफ़ें उठाने का ताल्लुक़ है, ये भी मज़मून ऐसा है जो तमाम दुनिया में बराबर जारी है। अभी चंद दिन पहले सीरा लियोन के सालाना जलसे की रिपोर्ट पहुँची तो मालूम हुआ कि सीरा लियोन में चूँकि आजकल शदीद इक़्तिसादी बहरान है और बमुश्किल बाज़ लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अक्सरियत को बमुश्किल 1 वक्त की रोटी मुयस्सर आती है, क्योंकि अफ्रीका में बिलअमूम अवामुन नास में अगर 24 घंटे में 1 वक्त का खाना भी मिल जाए तो वो इसको गनीमत समझते हैं और खुदा से राज़ी रहते हैं। इसके बावजूद दूर दूर से जलसे में शिरकत करने वाले आए, जिन्होंने सारा साल पैसे जोड़ जोड़ कर इस दिन के लिए बचा रखे थे और जिनको सफ़र की सहूलत मुहैया नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ रुपए की क़िल्लत नहीं बल्कि पेट्रोल की क़िल्लत की वजह से बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बसों की सर्विस से ही महरूम हो चुके हैं। वो दूर दराज का पैदल सफ़र करके इस जलसे में शिरकत के लिए हाजिर हुए। उनमें से 2 औरतों का ख़ुसूसियत के साथ उन्होंने दुआ की गरज से जिक्र किया और उस दुआ में मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि एक खातून जो 80 बरस से मुतजावज़ थीं, इस जलसे में शमूलियत के लिए 60 मील का पैदल सफ़र करके पहुंची हैं। और इसी तरह बाज़ ख़वातीन अपनी पीठों पर बच्चे बांधे हुए 80-80 मील का पैदल सफ़र करके इस जलसे में शमूलियत के लिए पहुंची हैं। अब जहाँ तक दुनिया के निज़ाम का ताल्लुक़ है, ना तो किसी रेडियो ने उनकी ख़बर दी, ना टेलीविज़न पर वो लोग दिखाए गए, ना ही अखबारात में उनके चर्चे हुए। वो आए और बज़ाहिर उनका आना भुला दिया गया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे आका और मौला सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात यकीनन सच्ची है कि खुदा के फरिश्ते यकीनन उस मुकाम पर नाजिल हुए होंगे और यकीनन उन्होंने खुदा से उन पाक बंदियों का जिक्र किया होगा कि महज तेरे जिक्र में शामिल होने की खातिर ये दूर दूर से मुशक्क़त उठाकर यहाँ पहुँची। इसी किस्म के कुछ लोग आज भी पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। बज़ाहिर उनके यहाँ आने की कोई वजह और कोई हिकमत समझ नहीं आती, क्योंकि उम्र के लिहाज से इस हद को पहुँच चुके हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना भी मुश्किल है। उनमें एक हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं
ان کی بینائی زائل ہو چکی ہے، کمر جھک گئی ہے اور 2 قدم بھی بغیر سہارے کے چلنا مشکل ہے۔ وہ اتنی لمبی 1000 میل کی مسافت طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، آخر کیوں؟ پھر ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے ساتھ کے گاؤں بھی نہیں دیکھے ہوئے اور انہیں دنیا کی کوئی خبر نہ تھی اور انہیں دنیا دیکھنے کا شوق بھی کبھی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ بعض لوگ ایسی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں دنیا سے کٹ کر اور علیحدہ رہ کر کہ ان کو یہ علم ہی نہیں کہ دنیا ہوتی کیا ہے، اور اس لا علمی کی وجہ سے شوق بھی پیدا نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی بڑی دور دور کی مسافت طے کر کے یہاں پہنچی ہیں۔ ان میں سے ایک معمر خاتون کا ذکر کل میری اہلیہ نے مجھ سے کیا اور بتایا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ تو بڑی معمر ہیں اور بظاہر عدم تعلیم یافتہ ہیں، آپ کو کیسے خیال آیا کہ اتنی تکلیف اٹھا کر یہاں پہنچیں؟ انہوں نے اس بات کا جواب تو نہیں دیا، لیکن ایک اور خیال جس کی وجہ سے وہ محظوظ ہو رہی تھیں اس کا ذکر کر دیا۔ انہوں نے کہا پنجابی زبان میں کہ پاکستان کے مولویوں نے تو ہم سے وہ سلوک کیا کہ جس سلوک کے نتیجے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دھتکار کر انہوں نے ہلاک کر دیا ہے، مگر ہمارے ساتھ تو وہی معاملہ ہوا جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کبے نو کسی نے لت مارتی، اس کا کب سیدھا ہو گیا، ٹانگ مارنے والے نے، لات مارنے والے نے تو دشمنی سے کبے کو لات ماری اور اس خیال سے کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قدرت کا ایسا کرنا تھا کہ اس ٹانگ کے نتیجے میں اس کا کب سیدھا ہو گیا۔ وہ پتہ نہیں کس مزے سے یہ بات سوچ رہی تھیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم لوگوں کے کہاں یہ مقدر تھے کہ ایسے عظیم تاریخی جلسوں میں دور دور کے سفر کر کے پہنچیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہی ہوں کہ ان واقعات سے پہلے ہم میں بہت سی خرابیاں اور کمزوریاں تھیں، جوں ابتلا کی چکی میں ڈالے گئے، جوں دکھوں کی آزمائش میں مبتلا کیے گئے، ہم سدھر کے نکھر کے اس سے نکلتے رہے اور ہماری کمزوریاں دور ہوتی چلی گئیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ انگلستان آ کر انہوں نے تمام دنیا سے لوگوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا اور احمدیت کی ایک عجیب شان کا ملاحظہ کیا، اور انہوں نے سوچا کہ دیکھو اس چند سالوں کے عرصے میں احمدیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو جو بھی کب کا تصور ان کے ذہن میں تھا انہوں نے ہر کب کو سیدھا ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور یقیناً ان کی یہ گواہی سچی گواہی ہے کہ علماء کی اظہار رسانی سے پہلے جو ہماری حالت تھی اب اس حالت میں بہت فرق پڑ چکا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر پہلو سے جماعت پہلے سے بڑھ کر شان کے ساتھ اس دنیا میں ابھری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان چند دکھوں اور مشکلات کا ذکر کرتا ہوں جن کا اجمالی ذکر میں نے کیا ہے، یعنی پاکستان میں معصوم احمدیوں پر جو ابتلا کا ہولناک دور چل رہا ہے اس کے ذکر کو کلیتاً اس چھوٹی سی مجلس میں بیان کرنا، اس کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں، لیکن گزشتہ سال میں نے یہ تجربہ کیا تھا کہ اپنے نام موصول ہونے والے سال بھر میں 2 لاکھ کے قریب خطوط میں سے چند اقتباسات چن کر جلسے کے حاضرین کے سامنے پیش کیے تھے، تاکہ میری زبان سے نہیں بلکہ دکھ محسوس کرنے والوں کی زبان سے اور ان تجارب میں سے گزرنے والوں کی زبان سے احباب جماعت ان واقعات کو سوچیں اور کو سنیں اور سمجھیں، اور ان کے دل کی واردات جو لکھنے والے ہیں سننے والوں کے دل پر بھی جاری ہوں۔ چک سکندر سے ذکر چلتا ہے
ہماری ایک مخلص خاتون حمیدہ بیگم چک سکندر کی رہنے والی لکھتی ہیں، میں 1 سال سے بیمار چلی آ رہی ہوں۔ حادثہ چک سکندر کے دوران میں بیمار تھی۔ افراتفری کے دوران میں اپنی 2 بچیوں کی جبکہ مکان جل رہا تھا جان بچانے کے لیے باہر نکلی تو دشمن نے مجھ پر فائر کیا، جس سے میں شدید زخمی ہوئی اور میری بچیوں کو بھی کثرت سے شرے لگے۔ چھروں کو شرے لکھا ہے، اس لیے میں اسی طرح پڑھتا ہوں۔ اس حالت میں جب میں جا رہی تھی تو راستہ میں میرا چھوٹا بھائی رفیق احمد ثاقب شہید پڑا ہوا تھا۔ دشمن مرے ہوئے کو زد و کوب کر رہا تھا۔ دیکھ کر غم در غم آتا، مگر نور احمدیت اور زیادہ روشن ہوتا چلا گیا۔ نصرت اور طاقت ملتی رہی، مگر خون اس قدر بہہ رہا تھا کہ لباس تر بتر ہو رہا تھا۔ ادھر حشر برپا تھا، مگر ادھر کلمہ شہادت لبوں پر جاری تھا۔ پھر چکدھوریا سے ایک احمدی خاتون جو وہاں اسکول میں استانی ہیں اور ازراہ ستم سراسر افتراء کے نتیجے میں ان کو بھی اسیر راہ مولا بننے کا موقع ملا۔ سراسر بے بنیاد انتہائی جھوٹا اور بھیانک الزام ان پر یہ لگایا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو پکڑ کر جیل کا منہ دیکھنے کی سعادت مل گئی۔ یہ لکھتی ہیں کہ اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں وہ تفصیل ہے لمبی، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، کہ بالآخر گاؤں کے شرفاء نے اٹھ کر ان کے حق میں گواہی دی اور شور ڈالا، اور وہ خود پہنچے افسران تک۔ انہوں نے کہا کہ ایسی نیک خاتون، ایسی اچھی خدمت کرنے والی استانی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق ہے، تم اس پر ظلم کر رہے ہو تو سارے گاؤں پر ظلم کر رہے ہو۔ چنانچہ گاؤں والوں کے اثر سے مروب ہو کر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو رہائی دی، بلکہ اسی اسکول میں ان گاؤں کے اصرار پر ان کو بحال کیا گیا۔ لیکن چک سکندر کے شریر اور ان کے چیلے پھر بھی ان کی راہ کاٹتے رہے اور بیٹھ کر ان پر تمسخر کرتے رہے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں، میں گرفتاری کے بعد 29 مارچ 1990 کو گرلز اسکول سنت پورہ میں دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گئی۔ 1 ہفتے تک تو حالات پرسکون رہے۔ پھر ایک روز مولوی امین محمد، جو امیر محمد چک سکندر والے کا دوست ہے، اس نے گاؤں سنت پورہ کے کچھ شر پسند لوگوں سے مشورہ کر کے مجھے میرے گھر دھوریا میں پیغام بھجوایا کہ میں سنت پورہ اسکول میں ڈیوٹی نہ دوں ورنہ گولی کا نشانہ بن جاؤں گی۔ میں یہ سوچ کر کہ اگر میری موت اسی کے ہاتھ میں لکھی ہے تو میں جہاں بھی چھپ کر رہوں گی موت آ ہی جائے گی۔ اگلے دن اسکول گئی۔ مولوی امین محمد میرے اسکول جانے کے راستے میں سائیکل پر سوار درندوں کی طرح شکل بنائے میرے پاس سے گزرتا رہا۔ اسے دیکھتے ہی میرے زبان پر آتا ہے کہ یہ مومن موت سے نہیں ڈرتے۔ میں اسکول میں ڈیوٹی دے رہی ہوں لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اگر میں اس درندے کے ہاتھ چڑھ گئی تو بچے جو پہلے باپ کے پیار سے محروم ہیں، ماں کے پیار سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ میں اپنے گاؤں میں اکیلی احمدی ہوں، جب ڈیوٹی پر جاتی ہوں تو بچے خدا کے حوالے ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر اور کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزہ ناصرہ پروین صاحبہ، جو ہمارے اسیر راہ مولا محمد الیاس منیر واقف زندگی کی ہمشیرہ ہیں، وہ لکھتی ہیں، میرا پیارا بھائی عزیز محمد الیاس منیر واقف زندگی اسیر راہ مولا آج کل BA کا امتحان دے رہا ہے۔ اس غرض کے لیے اسے کیمپ جیل لاہور لے جایا گیا۔ اسے لاہور لے جاتے وقت دوبارہ بیڑیاں ڈالی گئیں جو 3 دن لگی رہیں۔ بیڑیوں کے ساتھ ہی اس نے پرچے دیے۔
عبد الرحمان صاحب صدر جماعت احمدیہ چک 35 شمالی سرگودا لکھتے ہیں، اس سے قبل کئی نسلوں تک ہم نے نہ جیل دیکھی تھی اور نہ عدالت، مگر خدا کے فضل سے دین کی خاطر ہمیں جیل جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ ہم ایک عرصے دراز سے ایک چھپر کے نیچے نماز پڑھتے تھے، بعد و بارہ میں ہمیں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ ہم نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور اس کی تعمیر کے دوران ہی پولیس ہمیں پکڑ کر لے گئی۔ 12 دن جیل میں رہنے کے بعد ہمیں رہائی ملی ہے۔ اب یہ لوگ مقامی اسکولوں میں ہمارے بچوں کو اسلامیات نہیں پڑھنے دیتے۔ مکرم محمد یوسف صاحب کاٹ گڑی میرپور آزاد کشمیر سے لکھتے ہیں، یہ 80 سال سے اوپر عمر کے بزرگ ہیں۔ ان کی بات سمجھنے کے لیے میں اس تحریر کا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ جب ایبٹ آباد میں جماعت احمدیہ نے جلسہ کیا اور صاحبزادہ عبدالرشید صاحب کے ہاں یہ جلسہ منعقد ہوا، تو اس جلسے کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں صاحبزادہ عبدالرشید سمیت تمام ان احمدیوں کو حراست میں لینے کے احکام جاری کر دیے گئے جو اس جلسے میں شریک تھے۔ لیکن یہ صاحب وہ ہیں جو اس جلسے میں شریک بھی نہیں تھے۔ یہ بیچارے پینشن یافتہ ہیں اور آزاد کشمیر سے اپنی پینشن لینے کے لیے ایبٹ آباد آئے تھے، اور جس دن پولیس صاحبزادہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آئی، یہ صاحبزادہ صاحب سے مل کر اپنی پینشن کے سلسلے میں کوئی مدد لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر اسی جرم میں دھر لیے گئے کہ یہ ایک ایسے احمدی سے ملنے آیا ہے جو جلسے میں شریک تھا۔ کہتے ہیں پیارے آقا، میں 75 دن جیل میں رہنے کے بعد 28/3/90 کو ضمانت پر رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں، مہدی منیا ہتھ کڑیاں جھلیاں اساں چم چم لائیاں باہاں نال۔ مہدی منیا، ہم نے مہدی کو مانا اور اس کے نتیجے میں ہمیں ہتھ کڑیوں کے زیور پہننے نصیب ہوئے، چنانچہ ہم نے چوم چوم کے انہیں باہوں میں ڈالا۔ 81 سال کی عمر، دمہ کا مریض، کبھی ہسپتال میں کبھی جیل میں، بس یوں ہی چکر لگتے رہے۔ نہ گھر رہا نہ دکان، مکان والے نے کہا تم مکان خالی کر دو، تم قادیانی ہو، دکان پولیس نے قبضے میں کر لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے مصائب کے بعد، اس قدر تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے استقامت کا اعزاز پاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں، اے خدا، اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے، اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمان سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑی۔ بس یہ باتیں جو آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں میں پڑھا کرتے تھے، آج کثرت سے پاکستان کی گلیوں، ان کے شہروں، ان کے دیہات میں رونما ہو رہی ہیں، اور ہزارہ احمدی ہیں جنہوں نے خدا کی محبت میں اس سے استقامت پا کر ان زنجیروں کو بوسے دیے جو ان کے ہاتھوں یا ان کے پاؤں میں ڈالی گئی۔ خدیجہ بیگم صاحبہ لکھتی ہیں کہ کل جمعہ کی نماز کے بعد مسجد نور سے ایک خادم کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس پر یہ الزام لگایا کہ ایک غیر احمدی مولوی پر حملہ کیا ہے۔ اب جہاں وہ کلمہ نہ پڑھا، کلمے کا بہانہ نہ ملے یا اور کوئی ایسا بہانہ نظر نہ آئے، وہ سراسر جھوٹے الزامات لگا کر بھی پولیس جس کو چاہے اس کو پکڑ سکتی ہے، اور ملک کا قانون پولیس کے جھوٹ کے پیچھے پشت پناہ بن کر کھڑا رہتا ہے۔ سردار مسز محمود ملتان سے لکھتی ہیں،
میری 2 بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں. بڑی بچی جو BA میں پڑھتی ہے اس کو کالج میں احمدیت کی وجہ سے بہت ستایا جاتا ہے, اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف لکھ لکھ کر میری بچی کو دوسری بچیاں دیتی ہیں, جو نہایت گندے اور غلیظ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. میرے اور بچوں کے دل بہت دکھ محسوس کرتے ہیں اور برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ جو واردات ہیں یہ لکھوں کھا احمدیوں کے دل پر گزر رہی ہیں, اور دنیا کے کوئی اعداد و شمار ان کا ریکارڈ نہیں کر رہا ہے. مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان دلوں پر بھی خدا کے وہی فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کا پہلے ذکر گزرا ہے, اور ان کی کیفیات کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور ایک ذرہ بھی ان کے دل کی کیفیت کا خدا تعالیٰ کے ریکارڈ کی کتاب سے باہر نہیں رہتا. وہ قربانیاں جو ان لوگوں کی نظر میں نہ آئیں جن کی خاطر دی جاتی ہیں, ان قربانیوں میں لذت نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان کو علم ہو کہ میرا محبوب جس کی خاطر میں قربانی دے رہا ہوں اس کی مجھ پر نظر ہے, تو اس کی قربانیوں میں ایک عجیب جلا پیدا ہو جاتی ہے. اس کا شوق اور اس کا ولولہ قربانی کرنے کے لیے اور بڑھتا ہے, کیونکہ وہ اپنی محبوب کی نظر میں ہوتا ہے. بس جماعت احمدیہ کے وہ عظیم گروہ جسے ان گزشتہ سالوں میں غیر معمولی خدمت کی اور غیر معمولی قربانیوں کی توفیق عطا ہوئی ہے, وہ یاد رکھیں ان کی قربانیوں میں سے ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہو رہا, اور اس خدا پر نظر ہے جو خدا ان قربانیوں کے نتیجے میں اور بھی زیادہ پیار کی نگاہیں ان پر ڈالتا ہے. یہ احساس ضروری ہے. بسا اوقات انسان قربانیاں دیتا ہے اور یہ احساس نہیں رکھتا, یہ شعور نہیں رکھتا. اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ قربانیوں کی ہمت باقی نہیں رہتی, رفتہ رفتہ تھک جاتا ہے اور اس کی استقامت میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے قربانی دینے والے احمدیوں کو خواہ وہ دنیا میں کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں, ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی وہ خدا کی خاطر تکلیف اٹھاتے ہیں تو یہ سوچیں کہ ہمارے پیارے خدا کی ہمارے حال پر نظر ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کلام جو ابارہا آپ نے سنا ہے, اس کی ٹیپ کا مصرع یہ ہے, سبحان الذی اخذ العاد وہ ہے سبحانہ من یرانی, یہ روز کر مبارک سبحانہ من یرانی, یہ مصرع تھا جو میرے ذہن میں آ رہا تھا. یہ روز کر مبارک سبحانہ من یرانی, اے خدا میرے لیے یہ دن مبارک فرما. سبحانہ من یرانی, پاک وہ ذات ہے جو ہمیشہ مجھے دیکھتی رہتی ہے, ہمیشہ اس کی مجھ پر نظر رہتی ہے. بس خدا کی نظر کے سامنے ہمیشہ آپ آگے بڑھتے رہیں, تو حقیقت میں یہی راز ہے اصلاح کا بھی. میں نے ابھی جمعے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ دنیا کی نظر میں آ رہے ہیں, باہر نکلے ہیں, تمام دنیا آپ کو دیکھے گی, لیکن ضروری نہیں کہ آپ دنیا کی نظر میں آئیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا, بہت سے انسان اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دنیا کی نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں, مگر ہمیشہ وہ خدا کی نظر میں رہتے ہیں. اس لیے دعا یہ کرتے رہیں اور کوشش یہ کریں کہ خدا کی پیار کی نظر ان پر پڑے, خدا کی ناراضگی کی نظر ان پر نہ پڑے. ایک میڈیکل کالج کا طالب علم راولپنڈی سے لاہور رسالہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے باہر نکلتا ہے. ایک ملا کی نظر لاہور رسالے پر پڑتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ احمدیوں کا اخبار ہے, ضرور یہ احمدی ہوگا. 2-3 باتیں کرنے کے بعد وہ مجمع اکٹھا کر لیتا ہے اور گستاخی رسول کے الزام میں اسے دھکیلتے ہوئے پولیس کی طرف لے جاتے ہیں. اب رفتہ رفتہ محلے والوں میں, یعنی پاکستان کے مختلف شہروں میں محلہ داریوں میں بھی یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ احمدیوں پر ناحق ظلم ہو رہا ہے. چنانچہ ایسے موقع پر محلے والے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مولوی کو لان تان کی اور اسے کہا کہ اگر تم اس کو لے کے جاؤ گے تو ہم بھی سب ساتھ چلیں گے اور گواہی دیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اس پر مولوی نے اس کو چھوڑ تو دیا, لیکن یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم نے آئندہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منہ سے نکالا تو ہم تمہارے دانت توڑ دیں گے.
कैसा जुर्म है, वो कैसा काला कानून है। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुबान से लेना इतना भयानक जुर्म बन जाता है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ने और दांत तोड़ने की धमकियां दी जाती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में अहमदी खतरात में से इस तरह गुजर रहे हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और खतरात में कोई तमीज बाकी नहीं रही। हर कदम जो वो उठाते हैं वो दुश्मन की नजर में मगजूब बनता है और इसकी वजह से वो अपनी तकलीफ का इजहार मुझसे करते हैं, खतूत में अपने वाकयात लिखते हैं। मेरी दिलदारी उनको क्या सहारा देगी? कुरान करीम के उस कलाम पर नजर रखें जिसमें खुदा ताला इन्हीं वाकयात को बयान करते हुए फरमाता है कि हर वो कदम जो तुम उठाते हो खुदा की खातिर और दुश्मन की नजर में मगजूब बनते हो, हर उसी कदम की वजह से तुम खुदा की नजर में महबूब बनते चले जाते हो। इसलिए इस बात को हमेशा जहन में रखें और यही उनका सहारा है। दुश्मन की नजर के सामने, दुश्मन की हकारत आमेज नजरों के सामने खुदा की प्यार की नजर इतनी अजमत रखती है कि उन दुश्मन की हकारत की निगाहों की कोई कीमत नहीं रहती। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मजमून को यूं बयान फरमाया कि हैं तेरी प्यारी निगाहें दिल बरा एक तेग तेज जिससे कट जाता है सब झगड़ा गमे अगयार का। बस अगर गमे अगयार के झगड़े काटने हैं तो यही नुस्खा इस्तेमाल करें। खुदा की प्यार की निगाहें कि वो तेग तेज तमाम अगयार के झगड़ों को इस तरह काट कर फेंक देगी कि उन अगयार के झगड़ों की कोई हैसियत, कोई कीमत भी बाकी नहीं रहेगी। फगला में हमारा एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सैयद ख़ानदान है। वो मुअज़्ज़ज़ इन मानों में नहीं कि महज सैयद हैं, बल्कि उनकी नेकी, उनकी शराफत की वजह से एक लंबे अरसे से गांव पर उनका बहुत ही ज़्यादा असर है और हमेशा इज़्ज़त और एहतराम से देखे जाते थे। वहाँ इस दौर में मौलवियों ने शरारत शुरू की, गंद उछालना शुरू किया, यहाँ तक कि गांव वालों की नज़रें बदलने लगीं और उनकी मस्जिद भी जला दी, उनके घर भी जला दिए। इस वाक़या के बाद उनमें से एक लिखते हैं कि सैयदी ये आजिज़ 3 जुलाई को रब्वा से अहले खाना को फगला ले आया था। जले हुए मकान की हालत तो काफ़ी ख़राब थी और हालात भी दरिंदा सिफ्त मौलवी ने काफ़ी ख़राब किए हुए थे, लेकिन उनकी ये खुशी कि ये भाग गए हरगिज़ कबूल न थी। मिट्टी के ढेर पर सामने 2 मंजिला मस्जिद है, पर्दे वगैरह लगा कर बैठे हैं। मतलब ये है मिट्टी के ढेर पर बैठे हैं, सामने उस मौलवी की 2 मंजिला मस्जिद है जो हर वक्त हमारे कत्ल की और हमें मिलिया मेट करने की तलकीन करता रहता है। पर्दे वगैरह लगा कर बैठे हैं। ईद भी अपने इसी घर में ही अल्लाह पाक के दर के फ़कीर होकर गुजारी है। एक अहमदी नौजवान डॉक्टर को ज़िला नवाबशाह में सकरंड में शहीद किया गया। उनकी बेगम लिखती हैं, मेरे शौहर डॉक्टर मुनव्वर अहमद को मोरखा 14 मई को दोपहर के वक्त सोते में शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजूर मुझ पर सदमे का पहाड़ टूट पड़ा है। एक शफीक बाप की हैसियत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही है। हमारी शादी को 6 साल और 2 माह का अरसा गुजरा था कि जालिमों ने मेरा सुहाग लूट लिया। हजूर मेरे शौहर बड़े मेहरबान और हमदर्द इंसान थे। सिलसिला अहमदिया से बेइंतहा अकीदत थी। हमारे दरमियान मोहब्बत और प्यार का रिश्ता बहुत गहरा था। वो 3 बच्चों के शफीक बाप थे। हजूर सदमे की वजह से मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। चक 563 में जो वाकयात गुजरे थे उनसे आप वाकिफ हैं। अब वहाँ के ही
ایک ایسے دوست کی قلم سے جو وہاں کی سرگزشت پہنچی ہے، اس میں سے ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، آپ کی خدمت میں میرا یہ پہلا خط ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے گھر اور میری ویلڈنگ کی دکان جلا دی گئی۔ جب سرکاری مسلمانوں کا جلوس آیا تو انہوں نے سب سے پہلے ہماری مسجد کو آگ لگائی۔ ہمارا گھر بھی مسجد کے قریب ہے۔ انہوں نے پہلے ہماری بیٹھک وغیرہ کے دروازے اور کھڑکیاں توڑیں۔ اس میں ہمارے جشن 100 سالہ کے پیمفلٹ بھی تھے۔ پتہ نہیں ان کو آگ لگا دی یا کنویں میں پھینک دیا۔ احمدیوں نے جب انہیں مسجد کو آگ لگانے سے روکا تو انہوں نے مسجد کے قریب سے احمدیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ ایک دریدہ ذہن مولوی کا ذکر کرتے ہوئے ایک صاحب ضلع وہاڑی سے لکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں آیا، احمدیت کی مخالفت میں سارا زور لگا کر اپنی علمی قابلیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہا۔ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ جو اس مسجد کے ساتھ ہی مسجد ہے، یہ قادیانیوں کی ہے، یہ جگہ تو اہل اسلام کی جگہ ہے، تم اے سی کے پاس درخواست دو، ان سے حکومت یہ جگہ لازماً تمہیں دلوائے گی۔ جو اس کی زبان پر آیا وہ حضرت سیدنا مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق بولتا رہا۔ حضور میری بچیاں اپنے گھر میں روتی رہیں۔ حضور اس نامراد مولوی نے ہماری مسجد سے اور مکانوں سے وزیر مجسٹریٹ پولیس کلمہ شریف مٹوا دیا اور مجھے گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ ایک احمدی اپنے بیٹے کی شادی کی بارات لے جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ اچانک مولوی کی میت میں پولیس نے چھاپا مارا اور یہ فرد جرم ان پر عائد کیا گیا کہ تمہارے کارڈ پر بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے اور السلام علیکم بھی، اور اس حد تک تم مجرم ہو کہ اسی پر بس نہیں کی، آخر پر انشاءاللہ بھی لکھ دیا۔ یعنی یہ احمدیوں کے جرائم ہیں۔ آپ پاکستان کی جیلوں میں جا کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے کری جرائم میں لوگ ملوث ہیں اور اس قدر بھیانک جرم کرنے والے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کر کے اور سفاکانہ ظلم کر کے ان کو مار دینے والے، ان کو اغوا کرنے والے، ان کی ہڈیاں توڑ کر ان کو فقیر بنا کر وہ رحم جو ان پر لوگوں کو آتا ہے، اس رحم کی بنا پر پیسے بٹورنے والے لوگ، اور یہ سارے جرائم ایک طرف، اور ایک احمدی ہیں جن کے جرم صرف یہ ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ اپنی دعوتی کارڈوں پر لکھی، انہوں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے یہاں تک جرأت کی کہ انشاءاللہ کہہ دیا کہ وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ چک سکندر کے متعلق ماسٹر مظفر احمد صاحب جو پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں اور جیل میں بھی خدا کے فضل سے بہت ہی غیر معمولی دباؤ کے نیچے ثابت قدم رہے، ان کے تفصیلی خطوط بہت ہی دردناک موصول ہوتے رہے، وہ سب تو پیش کرنے کا وقت نہیں۔ ایک مختصر سا اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، آپ کو چک سکندر کے تفصیلی حالات کا علم ہو چکا ہے۔ ہمارے تمام احمدی بے گھر ہو گئے ہیں اور گھر جلا دیے گئے ہیں، اور ہمارے 30 آدمیوں کو قتل اور اقدام قتل کے مقدمے میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہمارے 2 آدمی اور ایک 10 سالہ بچی شہید ہو گئے ہیں اور 6 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مخالف فریق میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ مولود احمد صاحب ابن مکرم مولوی عبدالخالق صاحب چک سکندر لکھتے ہیں، آپ کی خدمت میں خط لکھا تھا جس میں اپنے گاؤں چک سکندر کے شہیدوں، زخمیوں، مہاجروں کے بارے میں دعا کے لیے لکھا تھا۔ سیدی، میرے تایہ زاد بھائی مکرم ماسٹر عبدالرزاق صاحب جو کہ زخمی تھے، پہلے تو لاہور ہسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن ان ظالموں سے یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ ان کا علاج ہو سکے۔ ابھی وہ مکمل طور پر صحت یاب بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کو لاہور ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا اور پھر وہ کھاریاں ہسپتال میں داخل کروائے گئے، لیکن ان ظالموں نے ان کو اس حالت میں بھی بستر پر ہتکڑی لگائے رکھی۔ ایک احمدی خاتون جو ربوہ میں چک سکندر
کہ ان خواتین سے ملنے گئیں جو مظالم کا نشانہ بنائی گئی تھیں. انہوں نے ایک لمبا خط لکھا ہے اپنے تاثرات کا، اور وہ بہت ہی دردناک خط ہے جس کا پڑھنا مشکل ہے، لیکن اس میں سے میں ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ جن کے دکھ سے ساری دنیا کے احمدیوں کے دل دکھ سے لبریز ہو کر آنکھوں سے برسنے لگتے ہیں، وہ خود کتنے حوصلے میں ہیں خدا کے فضل کے ساتھ، اور کتنے عزم کے ساتھ ان مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ لکھتی ہیں، ایک دن عاجزہ مہمانوں کو رات کا کھانا کھلانے میں مصروف تھی کہ ہمارے شہید مکرم کی بیوہ اپنے 1.5-2 سال کے بچے کو جو بہت رو رہا تھا گود میں اٹھائے ہوئے بہلا رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ خاموش رہیں. جب بچہ بہت دیر تک روتا رہا تو عاجزہ نے اصرار سے پوچھا کہ بچے کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس کی والدہ کے جواب نے مجھے ایک لمحہ کے لیے ہلا کر رکھ دیا. انہوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ابو آئیں گے تو کھانا کھاؤں گا. کہتے ہیں لکھتی ہیں کہ میری حالت تو ایسی تھی کہ ناقابل بیان تھی، مگر والدہ بڑے حوصلے میں تھیں اور مستقل بچے کو بہلائے چلے جا رہی تھیں. پھر لکھتی ہیں، چک سکندر کی 10 سالہ شہید بچی عزیزہ نبیلہ کی والدہ کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتی کہ بڑے حوصلے سے انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کی بچی کو گولی کا نشانہ بنایا گیا اور وہ 1-1.5 گھنٹے تک پانی کے لیے تڑپتی رہی، مگر ظالم درندوں نے اسے پانی پلانے کی اجازت بھی نہ دی. مکرم نذیر ساقی صاحب شہید کی بہن اور خالہ بھی اپنے عظیم بھائی اور بھانجے کی بہادری اور شہادت کے واقعات بڑے صبر سے بتاتی رہیں کہ جب ان کے بھائی کو پولیس والے نے دھوکہ سے نیچے بلایا تو انہوں نے اترتے وقت یہ الفاظ کہے کہ میرے پیارے امام کا حکم ہے کہ حکومت کی اطاعت کرنی ہے. جب انہیں گولی کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور آخری جملہ یہ فرمایا کہ مجھے جس موت کی خواہش تھی وہ خدا نے پوری کر دی. یہ واقعات جو ہیں یہ تو صرف نمونے از خیروارہ ہیں، بہت ہی نمونے چند. وہ ایک سال میں جو لاکھوں خطوں میں سے جو وہ اقتباس میں نے اکٹھے کیے ہیں جو غیر معمولی اثر رکھنے والے اور دشمنوں کی غیر معمولی صفاقی کے ذکر پر مشتمل ہیں، اس کی ایک بہت بڑی فائل بن گئی ہے. اور میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان سے دوست یہاں تشریف لائے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کن حالات میں سے گزر کے آئے ہیں اور کس درد سے بے قرار ہوتے ہوئے وہ وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں اور کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں پاکستان کے احمدیوں کو یاد رکھیں تو پہلے سے زیادہ بڑھ کر درد مند ہو کر ان کے لیے دعائیں کریں. ہمارے بے شمار اسیران راہ مولا ہیں جو ایک لمبے عرصے سے شدید تکلیفوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اف تک زبان پر نہیں لاتے. ان کو بھی بھولنا جرم ہوگا اور انسانیت سے گری ہوئی بات ہوگی، اس لیے ہمیشہ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو حوصلے عطا فرمائے. وہ ہمارا فرض کفایہ ہیں، وہ قربانیاں جو ساری جماعت دینے کی حقدار ہے اور سزاوار ہے، وہ قربانیاں وہ چند لوگ پیش کر کے آپ سب کی بلائیں اپنے گلے پر لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے، اس دنیا میں بھی ان کو نیک جزا سے برابر فرمائے اور اس دنیا میں بھی ان کو لامتناہی انعامات کا وارث بنائے. اس دوران جیلوں میں احمدیوں نے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت سے نشانات بھی دیکھے اور جیلوں سے باہر بھی خدا تعالیٰ کی پکڑ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. اور جو دشمن اپنے عناد اور شرارت میں بہت بڑھتے رہے ہیں ان کو خدا کی تقدیر اب گھیر رہی ہے اور اس قسم کے واقعات کی بھی ایک بڑی فائل بنتی چلی جا رہی ہے جو انشاءاللہ تعالی بعد میں کسی وقت تباہ کروا کر احباب جماعت کے سامنے پیش کی جائے گی. آپ کو حوصلے میں رکھنے کی خاطر، یہ بتانے کی خاطر کہ ہمارا جو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے وہ خاموش نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کی طرف سے مختلف رنگ میں پیار کے چھینٹے پڑتے ہیں.
جنہیں دیکھ کر تمام ارد گرد کے ماحول کے احمدی بھی نئے حوصلے پاتے ہیں اور ان کے ایمان کو نئی زندگی ملتی ہے۔ ناظر صاحب امور عامہ لکھتے ہیں، ایک ہفتہ قبل ضیاء اللہ ولد رحمت اللہ سکنہ چک سکندر، جو جماعت کا شدید مخالف ہے اور مولوی محمد امیر کا دست راست ہے، یعنی مجاہدین اسلام کے سر فہرست ہے وہ، اس نے چک سکندر کی ایک لڑکی کو رقہ لکھا جس کا اس کے وارثان کو علم ہو گیا، جس پر انہوں نے ضیاء اللہ کو بہت مارا، اس کے منہ پر گوبر ڈالا اور اس سے ناک سے زمین پر لکیریں نکلوائیں۔ گاؤں والوں میں سے کسی نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ لان تان کی۔ مکرم افضل زاہد صاحب آف چک سکندر لکھتے ہیں کہ میرا برادر اصغر عزیز محمد اکمل، جو چک سکندر کے اسیران راہ مولا میں سے ایک ہے، اس نے 15 اور 16 کی درمیانی شب کو ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ، یعنی قید کی حالت میں، جس میں اس نے دیکھا کہ ایک دشمن احمدیت وارث ولد جلال آف چک سکندر، جو چک سکندر کے سارے واقعہ میں لوٹ مار اور گھر جلانے میں، فائرنگ کرنے اور گالیاں بکنے میں پیش تھا، اس کو مار رہا ہوں اور ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کر رہا ہوں۔ 2-3 ڈنڈے پڑنے کے بعد وہ گر گیا اور میں اپنے گھر چلا آیا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی یہ خواب اپنی جیل کے سب ساتھیوں کو سنائی۔ دوسرے دن 16 دسمبر کی صبح ملاقات کے لیے آنے والے ایک شخص نے ان اسیران کو بتایا کہ محمد وارث، جو کہ مخالفت میں پیش تھا، وہ آج گھر سے بجلی کا میٹر اتارتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، ایک رات قبل اس کو رویا میں یہ دکھا دیا گیا۔ چودھری محمد شریف صاحب، جو آج اس مجلس میں بھی شریک ہیں، مرالا ضلع گجرات کے رہنے والے، وہاں کی جماعت کے صدر ہیں، انہوں نے بھی بہت ہی صعوبتیں اٹھائی ہیں جیل میں، محض اس جرم میں کہ یہ مظلوم احمدیوں کی مدد کرنے والے تھے، بااثر تھے علاقے میں، لوگوں کی دشمنی کے باوجود اور وہاں کے ضلع سیالکوٹ کے بدبخت ڈپٹی کمشنر کی انگیخت کے باوجود اس گاؤں کے لوگوں نے ان پر دشمنوں کو حملہ نہیں کرنے دیا۔ اس کی وجہ سے طیش میں آ کر ڈی سی نے ان کو قید کرنے کا خصوصی حکم دیا اور دفعہ وہ لگائی جو ڈپٹی کمشنر کے خصوصی اختیار ہوتے ہیں، جس پر کوئی بھی قانونی طور پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ 3 مہینے تک کے لیے وہ مختار ہے، جس کو چاہے امن عام سے 3 مہینے کے لیے گرفتار کرا دے، اور خصوصیت سے ان کے لیے حکم جاری کیا کہ ان کو تکلیف میں رکھا جائے۔ وہ لکھتے ہیں، ان کے خطوط جیل سے بڑے ایمان افروز موصول ہوتے رہے ہیں اور بہت سی خدا تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور جیل میں ہی اپنے دکھائے۔ وہ لکھتے ہیں، جیل میں میرے ساتھ عبدالرزاق نامی ایک شخص نظر بند تھا۔ اس نے ایک روز مجھے کہا کہ آپ کی خوابیں پوری ہوتی ہیں، آپ میرے بارے میں بھی دعا کریں اور خواب دیکھیں۔ چنانچہ اسی روز رات میں نے خواب میں دیکھا کہ چھوٹے قد کا ایک شخص میرے ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے تشویش ہوئی کہ یہ آدمی کون ہے۔ اتنے میں ایک تیسرے شخص نے آ کر کہا کہ گھبراؤ نہیں، اس کا نام بشیر احمد ہے، قد چھوٹا ہے، خدا تعالیٰ آپ کو چھوٹی بشارت دے گا۔ بشیر احمد ہے، قد چھوٹا اس لیے ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ چھوٹی بشارت دے گا۔ یہ خواب ہی میں ان کو تعبیر بھی سکھائی گئی۔ رات بھر میں سوچتا رہا کہ یہ خواب میرے بارے میں نہیں، کیونکہ مجھے تو بڑی بشارت چاہیے۔ صبح میں نے یہ خواب عبدالرزاق کو سنائی اور کہا کہ یہ تمہارے متعلق معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مجھے تو خدا نے بڑی بشارت دینی ہے، تمہیں چھوٹی دینی ہے۔ 20-25 روز سے عبدالرزاق کو کوئی ملنے نہیں آیا تھا، بے حد پریشان تھا۔ اس خواب کے دوسرے دن جیل کا ایک ملازم عبدالرزاق کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا بھائی باہر تمہیں ملنے آیا ہے، کل ہائی کورٹ نے تمہاری رہائی کا فیصلہ دے دیا ہے۔ جو جیل کا ملازم یہ پیغام دینے آیا تھا اس کا نام بشیر احمد تھا اور اس کا قد سارے جیل کے ملازمین میں سب سے چھوٹا تھا۔
चुनाचे इस निशान को देखकर अब्दुल रज़ाक ने बैत कर ली और सिलसिला अली अहमदिया में दाखिल हुआ। सुल्तान अहमद साहिब ज़हीम अंसारुल्लाह चाहे कतर जनूबी सरगोदा लिखते हैं, एक दिन मेरे पास एक गैर अहमदी नौजवान जाहिद वल्द गुलाम कादर आया और कहने लगा कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा है। वो ये है कि हमारे चक में एक जलसा हो रहा है, तमाम गांव शामिल है, खलीफा ताहिर अहमद तकरीर कर रहे हैं। वो अहमदी नहीं है, ना उसने मुझे कभी देखा, लेकिन ख्वाब में उससे ये बताया गया कि खलीफा ताहिर अहमद तकरीर कर रहे हैं। एक अहमदी उनके पीछे खड़ा है, अहमदी अहबाब और दूसरे लोग इकट्ठे बैठे हैं। इतने में सूरज नज़दीक आ गया। सूरज की तपश से लोग सड़ने लगे, यानी जलने के मानों में सड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उन्होंने उठकर दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते हुए कहते जा रहे हैं कि हम सड़ गए, मर गए। उधर चक के मकानों को भी आग लग गई, गांव के सब आदमी और घर जल गए और आदमी मर गए, लेकिन जलसा में अमन और सुकून से बैठे जलसा सुनते रहे। उनको इस खौफनाक सूरत हाल का पता भी नहीं। इस पर मैंने अपने अब्बा को कहा, यानी दूसरे दिन उठने के बाद, कि अब्बा को कहा कि अब्बा, लोग कहते हैं कि अहमदी झूठे हैं, ये सारे के सारे बच गए हैं। ये तो झूठे नहीं, ये तो सच्चे हैं, इसलिए बच गए हैं। हाँ, माफ़ करना, एक मिनट, ये ख्वाब ही की बात है, मैं उठने के बाद नहीं, आगे वजाहत हो गई है। ख्वाब ही में ये अपने अब्बा को कहते हैं कि ये लोग सच्चे हैं, देखें सारे अहमदी बच गए हैं और ये झूठे कैसे हो सकते हैं, बेहतर है कि हम भी इनके साथ शामिल हो जाएं। इसके बाद इनकी आंख खुल जाती है। लिखने वाले लिखते हैं कि 2 दिन के बाद ये लड़का आया, मैं उसे एक अहमदी के घर ले गया, वहाँ चारों खुलफा की तस्वीर थी। उसने हुजूर की फोटो पर उंगली लगकर कहा कि यही तकरीर कर रहे थे। इस निशान की वजह से लोगों में बहुत तब्दीली पैदा हो गई है। यानी उसको नाम भी बताया गया और साथ शक्ल भी वही दिखाई गई, और जब उसने देखी तस्वीरें तो फौरन पहचान गया। अब अल्लाह खुदा करे कि उसको और उसके वालिदैन और सारे ख़ानदान को अहमदियत की तौफीक मिले। अमूमन गांव में तो कहते हैं कि पाक तब्दीली पैदा हो रही है। जूं जूं दुश्मन जमात को तकलीफ़ें देता चला जा रहा है, जमात अल्लाह ताला के फजल से पहले से बढ़कर तरक्की कर रही है और सारी दुनिया से खुदा ताला के फजलों की बारिश की हकायात उन तक भी पहुंचती हैं। जो खुदा वो हवाएं जो खुदा के फजल लेकर हमारे दिलों को ठंडा करने और हमारे दिलों के में फूल खिलाने के लिए आती हैं, वो हवाएं जब उन तक पहुंचती हैं तो उनको और भी ज़्यादा आग लगा देती हैं। अल-फज़ल अखबार उन हवाओं को अपने दोष पर उठाकर चलने वाला अखबार था, और जब ये दोबारा जारी हुआ तो उसकी वजह से जमात अहमदिया को बहुत ही ज़्यादा हौसला पैदा हुआ और उनको उनकी बहुत लंबे अरसे की प्यास बुझी। तमाम दुनिया के वाक़यात, अहमदियों के हालात उन तक फिर दोबारा पहुँचने शुरू हो गए। इस वजह से वो दुश्मन और भी ज़्यादा जल गया और बहुत ज़ोर लगाकर उन्होंने बिलाखिर दोबारा अल-फज़ल को बंद करवाना, बहुत ज़ोर लगाकर बिलाखिर वो दोबारा अल-फज़ल को बंद करवाने में कामयाब हो गए। इसके मुतालिक हमारे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हैदराबाद सिंध से अपने एक दिलचस्प ख़त में लिखते हैं, कुछ दिन पहले हमारा रोज़नामा अल-फज़ल दोबारा बंद हुआ है। किसी को इल्म नहीं कि कैसे हुआ, बस इतना पता चला कि बंद हो गया है। एक दोस्त की राय है कि कसरत एहतियात से बंद हुआ है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नसीम सैफी साहब ने एहतियात को अपनी इंतहा तक पहुंचाया, अरबी का रस्मुल खत तक अखबार से खारिज कर दिया। फिर भी किसी न किसी तरह उस जालिम की नज़र पड़ गई। गालिब ने शायद नसीम सैफी साहब से मुतल्लिक ये कहा था, हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ते तैग़ सितम निकले। ये ख्याल हो सकता है बाज़ और अहमदियों के दिल में भी आया हो। तबसरा तो दिलचस्प है लेकिन जायज़ नहीं।
اور یہ چونکہ مخلص دوست ہیں، ان سے شکوے کے طور پر نہیں بلکہ میں ایک غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہ اقتباس آپ کو سنا رہا ہوں۔ نسیم سیفی صاحب ہرگز بزدل نہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ جواں مرد ہیں اور میدان جہاد کی صف اول میں کھڑے ہونے والے انسان ہیں۔ وہ اس خوف سے کی وجہ سے عربی کے استعمال سے نہیں رکے کہ نعوذ باللہ ان پر ہاتھ نہ پڑ جائے۔ ان پر تو ہاتھ ویسے ہی ڈالے گئے اور بار بار ڈالے گئے۔ وہ محض اس خوف سے رکے رہے کہ ایک وسیلہ جماعت تک ان خبروں کو پہنچانے کا ہے، کوئی بہانہ دشمن کو نہ مل جائے۔ اس لیے اگر اس خط سے یہ تاثر پڑتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے سلسلے کے کارکنان بزدلی کے نتیجے میں احتیاطیں کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ یہ جماعت کی خاطر ان کی محبت میں احتیاطیں کرتے ہیں، لیکن دشمن ایسا ظالم ہے کہ ان احتیاطوں کے باوجود جو اس نے کرنا ہے وہ تو بہرحال کر گزرے گا۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، متعدد مقدمات میں اس وقت نسیم سیفی صاحب کو ملوث کیا جا چکا ہے۔ یہ تو ہے احمدیوں کا حال یا احمدیوں کے حال میں سے کچھ تھوڑا سا ذکر، اور اس کے نتیجے میں دن بدن احمدیوں کا بڑھتا ہوا اخلاص اور تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کے بارش کی طرح نازل ہوتے ہوئے افضال۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ان دشمنوں کا کیا حال ہے جو اسلام کے نام پر یہ مظالم توڑ رہے ہیں۔ وہ تو بہت بڑے بڑے مجاہدین ہوں گے اگر سچے ہیں۔ اگر وہ سچے ہیں تو خدا کے فیض اور کرم اور رحمت کی نظریں ان پر پڑنی چاہیے اور بارش کی طرح ان پر فضل برسنے چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی خدمت تو پھر دین کی کبھی کسی نے نہیں کی۔ تاریخ انبیاء میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ جس قسم کے مظالم خدا کے نام پر پاکستان میں ان ملاؤں نے احمدیوں پر توڑے ہیں، آپ تاریخ عالم میں پر نظر ڈال کر دیکھیں، کسی اور جگہ اس ظلم اور بے حیائی کے ساتھ اس طرح مسلسل کسی نبی کے ماننے والوں پر یہ ظلم نہیں توڑے گئے جتنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخرین کے دور کی اس جماعت پر توڑے جا رہے ہیں۔ بس اتنی بڑی نیکی، اگر یہ سچے ہیں تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ فقید المثال ہے۔ تمام عالم کی تاریخ میں اس کی کوئی آپ کو دوسری شکل کہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گی، ایسی کوئی شکل دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ پر دیکھتے ہیں کہ خدا اب ان سے کیا سلوک کر رہا ہے، ان کا کیا حوال ہو رہا ہے۔ کیا واقعی خدا ان پر رحمت اور پیار کی نظریں ڈال رہا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ کہانی بہت ہی لمبی، بہت ہی دردناک اور بہت بھیانک ہے۔ اس لیے میں ایک ایک سطر کے اقتباس پڑھ کر اسی پر اکتفا کروں گا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان جو پاکستان کے ایک بزرگ سیاستدان ہیں، ان کا یہ بیان اخبارات میں شائع ہوا، اور باقی سب بیانات ہیں، کسی احمدی کا تبصرہ نہیں بلکہ بزرگ سیاستدانوں یا دوسرے سیاستدانوں کے بیانات ہیں۔ یہ ملک پاگل خانہ بنتا جا رہا ہے، صدر کو بتا دیا ہے ہم انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں تباہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا مزید تجزیہ کرتے ہوئے معراج محمد خان صاحب سربراہ قومی محاذ آزادی کا یہ بیان شائع ہوا، پہلے جیل خانہ تھا اب پاگل خانہ ہے۔ یعنی چند احمدیوں کو ظالمانہ طور پر اسیر بنا کر سارے ملک کو جیل خانہ بنا دیا، اور احمدیوں پر پاگلوں والے مظالم توڑ کر سارا ملک پاگل خانہ بن گیا ہے۔ کیا یہ خدا کے فضل کے نشان ہے یا خدا کے عذاب کے نشان ہے؟ غلام مصطفیٰ صاحب جتوئی لکھتے ہیں سندھ جل رہا ہے۔ سید مراد علی صاحب صوبائی وزیر سندھ لکھتے ہیں ملک شدید ترین اندرونی اور بیرونی بحران کا شکار ہے۔ ولی خان صاحب کا تبصرہ یہ ہے کہ حکمران پارٹی اور اپوزیشن والے سب چور ہیں، کسی سے خیر کی کوئی توقع نہیں رہی۔ معراج خالد صاحب جو سپیکر ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے، وہ لکھتے ہیں پاکستان میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ملک میں لبنان جیسی صورتحال ہے۔ جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں
ہمارا سورج غروب ہوتا نظر آ رہا ہے، حالات نہایت سنگین ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ہر بیان کے پیچھے ایک ظلم کی حکایت ہے، ہر بیان کے پیچھے ایک ایسا ہی بیان احمدیت موجود ہے۔ ایسے لوگ اٹھے تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ احمدیت پر کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ آج ہی قوم کے سردار قوم کے متعلق یہ بیان دے رہے ہیں ہماری غروب۔ پروفیسر مظلوم اور ہمارا سیاہ ترین باب ہے۔ مردان ہماری خطانہ شہید کی گئی تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ مظلوم عورتوں ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ وہی مظالم ہیں ان کا نازل ہو رہا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام حال پر صادق آ رہا ہے۔ قرض ہے، واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار، جتنے تم چلے جا رہے ہو یاد رکھنا میرا خدا ان مظالم میں سے قرض ہے، واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار۔ نواز شریف صاحب لکھتے ہیں کراچی کے واقعات پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ خانہ صاحب کے ہاتھ پر جس خون کے آنسو رہا ہے، سکندر کی صفاقانہ داستانوں نے جس دل سے نہیں کیا اور طرح سے اس دل سے انتقام وہ دور دور ہوتے ہوئے مظالم پر نظر ڈال کر خون کے آنسو بہانے لگا ہے۔ گجرات کے شجاعت حسین جن کے ضلع میں سب سے زیادہ احمدیت پر مظالم توڑے گئے لکھتے ملک جل رہا ہے، ہم آئین بچانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ سکندر جلا گیا تھا اس دن ملک جل رہا تھا، اس دن تم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کے سامان پیدا کر دیے تھے۔ کیوں تمہاری آنکھیں بند نہیں؟ کیوں تم نے اس ظلم کی آنکھ؟ اب بیٹھے رہو اور اپنے کردار پھکاتے رہو۔ جب خدا کسی قوم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ ہاں دعائیں ہیں جو اسے بچا سکتی ہیں۔ آج بھی اگر توبہ کرو تو ہماری دعائیں جن توڑے ہیں خدا کی قسم آج بھی تمہیں بچا لیں گی۔ مولوی فتح محمد امیر جماعت اسلامی پنجاب ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کبھی اتنا معاشرے پر نفوذ نہیں ہوا جتنا اس گزشتہ دور میں ہوا ہے۔ کبھی اتنی حکومت کی سرپرستی اس جماعت کو حاصل نہیں رہی۔ اب اس جماعت کو اگر صالحین کی جماعت شمار کیا جائے تو معاشرے پر اس کا کیا اثر ظاہر ہونا چاہیے، سمجھانے کی بات نہیں، ہر انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن اس 11 سالہ دور میں جبکہ جماعت اسلامی کو کھل کھیلنے کی پوری اجازت ملی تھی، کیا ہوا، معاشرے کی کیا شکل ظاہر ہوئی؟ مولانا فتح محمد صاحب امیر جماعت اسلامی ایک فقرے میں کرتے ہیں یہ انسانوں کا نہیں درندوں کا معاشرہ ہے۔ پروفیسر غفور احمد صاحب اسی معاشرے کا ذکر کرتے ہوئے، یہ جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں، لکھتے ہیں اشیاء مہنگی خون سستا ہو۔ مولانا درخواست قتل و تشدد، اغوا اور ڈکیتی کی وارداتیں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ راجہ محمد افضل صاحب سابق پی اے کا بیان ہے منافقت، جھوٹ، ذاتی مفاد پاکستانی سیاست کے آکار بن چکے ہیں۔ اور وزیر اعظم بے نظیر لکھتے کا بیان شائع ہوا ہے سندھ کے حالات مشرقی پاکستان کی طرح ہیں، میں حیدرآباد گئی تو مسجد سے اعلان کیا گیا کہ گہراؤ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اخبارات میں جو مختلف عنوانات شائع ہوتے رہے ہیں اور تبصرے شائع ہوتے رہے ہیں اہل فکر کے، ان میں سے بھی چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روزنامہ جنگ لاہور اپنی 12 دسمبر 89 کی اشاعت میں ملک بھر میں ہونے والی جرائم کی وارداتوں پر مبنی وفاقی وزارت داخلہ کی رپورٹ شائع کرتے ہوئے لکھتا ہے ملک میں موجود 10 لاکھ کلاشن کوفیں کس کس کا سینہ پھاڑیں گی۔ 1 دسمبر 1988 سے 30 نومبر 1989 تک ملک میں 5939 افراد قتل ہوئے، 2326 ڈکیتیاں ہوئیں، 995 افراد کو اغوا کیا گیا، اور سندھ میں 65 پولیس مقابلے ہوئے جن میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ پنجاب میں فرقہ وارانہ فسادات کے 28 اور سندھ میں 9 واقعات ہوئے۔ ملت لکھتا ہے 1989 پنجاب کے معاشی قتل کا سال تھا۔ یہ 1989 وہ ہے جو تمام دنیا میں احمدیت کے اور اسلام کے احیاء نو کا سال ہے۔
جس میں کثرت سے خدا کے فضلوں کی رحمتیں بارش ہوئی ہیں، اور یہی مباہلے کا سال تھا، اور اسی مباہلے میں یہ دعا کی گئی تھی کہ اے خدا اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم سے وہ کچھ کر جو ان لوگوں سے ہو رہا ہے جن کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، اور اگر ہم سچے ہیں تو تیرے فضلوں کی بارشیں ہم پر نازل ہوں اور ہمارے دشمنوں سے پر وہ کچھ گزر جائے جو ان پر گزر رہی ہے۔ تو کتنا حیرت انگیز اور کتنا دردناک اعتراف ہے کہ پنجاب کے معاشی قتل کا سال ہے 1989۔ شر پسندوں نے راولپنڈی میں مدینہ مسجد کو آگ لگا دی۔ اب کوئی ایک ظلم کا واقعہ آپ بیان نہیں کر سکتے جو خود ان پر دہرایا نہیں گیا ہو۔ ملتان کی ایک اور مسجد کو آگ لگا دی گئی، جھنگ میں دینی مدرسہ کو آگ لگا دی گئی، 20 اعلیٰ شخصیتوں کے بیٹے ہیروئن کی سمگلنگ میں بیرون ملک پکڑے گئے، 4 ریٹائرڈ اعلیٰ افسران کروڑوں روپے بھتہ لیتے ہیں، ہیروئن کے 30 سمگلر VIP بن گئے۔ شر پسند عناصر نے قرآن پاک کے 350 نسخے شہید کر دیے۔ احمدیوں پر جھوٹے الزام لگائے گئے کہ یہ قرآن کریم کو جلا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں احمدیوں کے گھر جلائے گئے، اور اب واقعتاً خود یہ بدبخت قرآن کریم کو جلا رہے ہیں اور اخباروں میں خبریں شائع ہو رہی ہیں، اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ تھی کہ ان سے بھی کوئی انتقام لیں۔ حیدرآباد میں پولیس آپریشن، 57 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی، پولیس اور ایگل سکواڈ جوتوں سمیت مساجد میں داخل ہو گئی، مساجد کے میناروں پر مورچے بنائے گئے اور گولیاں برسائی گئیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال جو میری نظر پڑ گئی تھی اس میں تھا کہ دھرتی کے نصیب اجڑتے ہیں جب ناگ اذانیں دیتے ہیں۔ بس یہی بدبختی ہے، جو خدا کے عاجز بندے ہیں ان کو اذانوں سے روک دیا گیا اور ظالموں نے اذانیں دی، اور اب خدا کی تقدیر انہی میناروں سے ان کو آئینے دکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ یہ ان کے ظلم خدا کی تقدیر میں کس شکل میں ظاہر ہو کر اب ہمیشہ کے لیے مرتسم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد پولیس والے GA سندھ اور سندھو دیش کے نعرے لگاتے رہے، ایسا محسوس ہوا کہ قلعہ پر حملہ ہو گیا ہے۔ خواتین نے فائرنگ بند کرانے کے لیے قرآن کریم کا واسطہ دیا، جس پر پولیس والوں نے خواتین کو رائفلوں کے بٹ مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور یہ کہا بلاؤ اپنے رسول کو۔ کس قدر ظلم ہے، کس قدر سفاکی ہے۔ احمدیوں کو قتل کرنے کے بہانے بنانے کی خاطر آرڈیننس بنائے گئے کہ یہ وہ ملک ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر بنایا گیا، یہاں ناموس رسول کو بری آنکھ سے دیکھنے والے کی سزا موت ہے، اور جھوٹے مقدمے بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور اب اپنا یہ حال ہے کہ خدا نے ان کو دکھایا ہے، وہ آئینہ دکھایا ہے کہ کون ہے جو ناموس رسول پر حملہ کرنے والا ہے۔ اور خدمت اسلام کے ان کے رنگ ڈھنگ دیکھیں کہ ربوہ میں جب یہ مولویوں کا ختم نبوت کا اور ناموس مصطفیٰ کے نام اجلاس ہوا تو واپسی پر حیدر اخبار راولپنڈی کی خبر ہے کہ ان مولویوں نے بسوں کی چھتوں پر ننگے ہو کر بھنگڑا ڈالا اور پولیس تماشا دیکھتی رہی۔ یہ تماشا پولیس ہی نہیں دیکھنا تھا کہ اور کس نے دیکھنا تھا؟ خدا کے فرشتے تو ایسے تماشے نہیں دیکھا کرتے۔ اور مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے اب احمدیوں کی اذانیں بند، اور عنوان ہے اخبار میں سرخی کا کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے گانے اور خبریں۔ احمدیوں کے منہ سے اگر کلمہ شہادت نکلے، احمدیوں کے منہ سے اگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود جاری ہو جو دل کی گہرائیوں سے اٹھ رہا ہو، تو یہ سارے جرائم ہیں جو یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی، اور کسی احمدی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مگر ان کی یہ زود حسی صرف یہیں تک محدود نہیں، بعض اور بھی باتیں ایسی ہیں جن کو یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی، اور ان میں سے ایک ہے بازار حسن کی ناکہ بندی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ بازار حسن کے میاں محمود نے کہا ہے کہ
کہ اگر اس بازار کی ناکہ بندیاں فی الفور نہ کھولی گئیں تو پھر حالات کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی. یہ ہیں قوم کی حسیات اور یہ ہے موازنہ. یہ ہیں ان کی دو صورتیں جو خود ان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تاریخ ظاہر کر رہی ہے. گویا ان کی یہ صورتوں کے نقوش خود ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال یہ نقشے بنا رہے ہیں. ماہانہ حکایت لاہور مارچ 90 کے اداریہ میں لکھتا ہے، آج ہم خلوص نیت سے اپنے اعمال پر نگاہ ڈالیں تو یہ حقیقت بے نقاب ہوگی کہ ہم بھی ان اقوام مجرمین کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. ہم نے ان بدیوں اور بدعتوں کو اپنے کلچر میں شامل کر لیا ہے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط وغیرہ نے جائز قرار دے کر اپنی تہذیب و تمدن میں شامل کر رکھی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس موضوع پر میں نے بات خطبات دیے تھے اور قرآن کریم سے تاریخ انبیاء پیش کرتے ہوئے قوم کو متنبع کیا تھا کہ یہ وہ رخ ہے جس کی طرف آپ کے قدم بڑھ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جب آپ پکار کر انہی الفاظ میں مدد المدد کہیں گے جن الفاظ میں اس سے پہلے انبیاء کے دشمنوں نے اور مجرمین نے مدد مانگی تھی، لیکن کوئی ایسی قوموں کی مدد کو نہیں پہنچ سکا تھا. اس لیے پیشتر اس کے کہ لا تہین مناس کی کیفیت پیدا ہو جائے، جب بھاگنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے. آپ استغفار کریں، ورنہ آپ کی شکلیں وہی بن رہی ہیں جو اس سے پہلے انبیاء کی دشمن قوموں کی بنتی چلی جا رہی تھی. اب یہ اعتراف دیکھیں، لکھتے ہیں کہ جو قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط وغیرہ نے جائز قرار دے کر اپنے تہذیب و تمدن میں شامل کر رکھی تھیں، ہم پاکستانی انہی قوموں کی طرح احکام الہی سے انحراف کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ہم تباہی کے اس مقام تک تقریباً پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی اور توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لا تہین مناس کا کیسا عمدہ نقشہ کھینچا ہے. آج کے پاکستانیوں پر علامہ اقبال کے شعر صادق آتا ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے ظلم اور سفاکی کے نتیجے میں جو خدا کی تقدیر نے ان سے انتقام لیا ہے، اس کے باوجود ان کو ہوش نہیں آئی اور اس کے باوجود ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے. چنانچہ حیدرآباد، سندھ اور کراچی میں المدد المدد کے نام سے اشتہار شائع ہوئے اور ان میں پکارا گیا تو فوج کو مدد کے لیے پکارا گیا، خدا کو مدد کے لیے نہیں پکارا گیا. کیسی حماقت ہے اور کتنے ظلم کی حد ہے کہ جس فوج نے 11 سال کی حکومت میں پاکستان کو وہاں تک پہنچایا جہاں آج پاکستان پہنچ چکا ہے. اگر ایک ظالم اور سفاک فوجی ڈکٹیٹر ملک پر حکمران نہ رہتا تو ناممکن تھا کہ آج پاکستان کی یہ شکل بنتی جو اسلام کے نام پر 11 سال کی ظلم و سفاکی سے بنائی گئی ہے. اور آج یہی قوم اور اس قوم کے بعض سیاسی رہنما اسی فوج کو دوبارہ بلا رہے ہیں. بڑی دردناک بات ہے، لیکن اس دردناک حالت پر چسپاں ہونے والا ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا. یعنی فوج سے بھاگ کر سیاستدانوں کی طرف گئے، سیاستدانوں سے بھاگ کر فوج کی طرف دوڑے، فوج سے بھاگ کر سیاستدانوں کی طرف گئے، سیاستدانوں سے بھاگ کر پھر فوج کی طرف دوڑے. گزشتہ 20-25 سال کی یہی پاکستان کی تاریخ ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک انگریزوں کے حکومت کے دوران ایک نمبردار صاحب کو خیال آیا کہ 100 روپیہ جو مالیہ کا میں نے پیش کرنا ہے ڈی سی کے سامنے، اس میں سے 1 روپیہ اگر میں بچا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں کہوں گا صرف 1 ہی روپیہ کم ہے، وہ صاحب مجھے معاف کر دے گا. مگر انگریز ریونیو کے معاملے میں بڑے خطرناک اور بڑے کنجوس مزاج تھے. اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ سرکار میں 99 روپے لے آیا ہوں، 1 روپیہ رہ گیا، آپ مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا روپیہ تو معاف نہیں ہو سکتا،
سرکار کی چیز ہے، اس لیے اس کی سزا ملے گی۔ اس نے کہا اچھا پھر حضور سزا سنا دیں۔ اس نے کہا 100 جوتے کھاؤ۔ اس نے کہا میں عزت دار آدمی، نمبردار آپ ہی کا بنایا ہوا، اتنا ظلم تو نہ کریں، 100 جوتے نہیں میں کھا سکتا، مجھے 100 پیاز یعنی گنڈے کہا اس نے، 100 گنڈے کھلا دو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر 100 پیاز اس کو کھلاؤ۔ چند پیاز کھائے تھے، آخر انسان تھا، کوئی گدھا نہیں تھا، وہ حرکت گدھوں والی تھی، بیزار ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری، برا حال۔ اس نے کہا دیکھو صاحب میں آخر انسان ہوں، میں گنڈے نہیں کھا سکتا، لاؤ جوتیاں جتنی مارنی ہے مار لو۔ وہ 8-10 جوتیاں پڑی تھی تو پھر وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا دیکھیں میں آخر انسان، شریف وزادار انسان ہوں، لائیں گنڈے واپس لائیں۔ وہ 10-12 گنڈے پھر کھائے، پھر 10-12 جوتیاں کھائیں، پھر 10-12 گنڈے کھائے، پھر 10-12 جوتیاں کھائیں۔ کہتے ہیں جب 99ویں جوتی پڑ رہی تھی تو پگڑی کھل گئی، اس میں اس نے احتیاطاً وہی روپیہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، فوراً لپکا روپیہ اٹھا کر کہا لو پھڑو اپنا روپیہ، شکر ہے عزت رہ گئی۔ یہ قوم اپنی عزتیں بچا رہی ہے، کہتی ہیں اے فوج دوبارہ ہماری عزت بچانے کے لیے آ، اور فوج کے چند سال دیکھیں گے تو کہیں گے اے سیاستدانوں آؤ ہماری عزت کو بچا لو۔ اس سے زیادہ دردناک حال تاریخ میں شاید پہلے کبھی کسی قوم کا نہ ہوا ہو، اور اس سے زیادہ صفاقی کے ساتھ کسی قوم نے اپنے وقت کے امام کی تکذیب بھی کبھی نہیں کی۔ اس لیے ایک ہی راہ ہے، اور صرف ایک راہ ہے کہ یہ توبہ کریں، اور اگر موت بھی آ گئی ہوگی تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ احمدیوں کی دعاؤں سے ان کی موت ٹل جائے گی اور یہ ملک بچ جائے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، افتتاحی تقریریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی، مگر حالات کی مجبوری سے، کیونکہ یہ حالات بیان کرنے کے اور دنوں میں وقت نہیں ہے، میں نے اسی دن بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ اس تمام عرصے میں دعائیں کرتے ہوئے وقت گزاریں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا نیک نمونے ظاہر کریں، اور اگر خدا نخواستہ کچھ بدیاں ابھی تک آپ کی زندگی کا حصہ ہیں تو ان پر حیا کے پردے ڈالیں اور خدا تعالیٰ سے استغفار کریں، تاکہ آپ ان ملکوں میں نیک اثرات چھوڑ کر جائیں، بد اثرات چھوڑ کر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ دعا ہوگی، ہاں افتتاحی اجلاس کی دعا ہوگی اب۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔